Welcome to COM452 Computer Architecture. This is lecture 5D and we were talking about data hazards. If you look at this code, we said that this fixes the data hazard between an instruction, between currently executing instruction and the one just before it. And we said that this will fix the data hazard between an instruction, a currently executing instruction, and the instruction before the previous instruction. Okay, and we said that this is incomplete. Okay, so we are going to complete this today. So before we do that, I want to show you how the things look like. What is this forward A and forward B? So we haven't spoken about these forward A and forward B variables. So let's actually take a look at what this forward A and forward B is. If you remember, I said that these are select inputs of mux. This one forward A and this forward B. So now let's take a look at where the muxes are. And okay, so there we go. Now this is our pipeline data path without forwarding. This is no forwarding. Okay, so here we do have data hazards, and this is what we have. Okay, it's written here, no forwarding. And this part is what we get after we introduce forwarding. So let me make it a little bit smaller. Yeah, now it's better. Okay, now see, this is forward A. This forward A, it is output of the forwarding unit. Now this forwarding unit will be a combinational circuit, and we are going to design it had we not been struck by this corona pandemic. So this is a circuit, logic circuit, which will control this forward A and forward B. Now what is forward A? Forward A is the multiplexer at the input, at the first input of the ALU. Now this is the first input of the ALU and this is the second input of the ALU. Okay, alright, so forward A and forward B. Now how many bits will be this signal forward A, and how many bits will be this signal forward B? As you can easily see that forward A and forward B, they select one out of three possible input values, so that's why they are going to be 2 bits. So forwarding unit, it's a complicated circuit. Now what are the inputs of the forwarding unit? Look, we have EX mem register RD, mem WB register RD. Now this EX mem register RD, you can see it here.
ex mem register rd. Look, this is ex mem register rd, and this is again ex mem register rd. This is mem wb register rd, and this is mem wb register rd. Okay, so these are those variables that we used in our pseudocode kind of thing. What else is going into the forwarding unit? Look, this rs, this is rs, you can trace it. This is rs, this is rt. Okay, rs and rt are also going in there. And where are these rs and rt coming from? They are coming from IDEX register. Okay, so this will be this, what will you call this signal? ID/ex dot register rs, and this will be ID/ex dot register rt. And you can actually see these variables here: IDEX register rs, IDEX register rt, IDEX register rs, IDEX register rt. Okay, so this is basically some description of the forward A and forward B and this forwarding unit. All right, so now we come back to this mem hazard condition. Actually, these are two conditions, 2A and 2B, 2A and 2B. Okay, and let's see what's wrong with it and how we can fix it. यार ये फिर मैं अंग्रेजी बोलने लग गया। ये ना मैं मौलवी के मुंह से अंग्रेजी अच्छी लगती नहीं है। लो जी उर्दू में आ जाए। ओके, अच्छा, अब ये इसमें मसला क्या है? ये मसला ज़रा देखना है हमने। इस मसले को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक नए पेज पे चलें। यहाँ पे देखते हैं कोई जगह है हमारे पास कुछ लिखने के लिए? नहीं है, जगह कोई नहीं है लिखने के लिए। लीजिए एक और पेज खोलते हैं। ओह, इधर भी जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं है। अच्छा हाँ यार, ये वैसे अच्छा हुआ, देखें इत्तेफाक की बात है कि मैं खुद ब खुद इधर आ गया। ये देखें, ये फॉरवर्ड ए, जब फॉरवर्ड ए 0-0 होगा ना, ये देखें जब फॉरवर्ड ए 0-0 होगा ना, तो फर्स्ट ALU इनपुट जो है कहाँ से आएगा? रजिस्टर फाइल से आएगा। अभी हम पीछे जाके देखते हैं। ये देखें जब फॉरवर्ड ए जब 0-0 होगा ना, ये 0-0, सॉरी यार ये मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। जब ये फॉरवर्ड ए, ये वाला फॉरवर्ड ए जब ये 0-0 होगा ना, तो ये वाला इनपुट जो है ना, ये देखें ये आगे चला जाएगा। अब ये देखें ये इनपुट कहाँ से आ रहा है? ये रजिस्टर फाइल से इधर आया था IDEX रजिस्टर में, और यहाँ से होके ये आगे निकल आया था EX स्टेज के अंदर। ठीक है, अच्छा अब फिर उधर आगे चल के देखते हैं। हाँ ये देखें, जब फॉरवर्ड ए 1-0 होगा ना, 1-0, तो फर्स्ट ALU ऑपरेंड इज फॉरवर्डेड फ्रॉम द प्रायर ALU रिजल्ट। ये देखें, अगर ये हमने क्या कहा था, इधर आगे जाके देखें, 1-0, जब ये 1-0 होगा ना, तो 1-0 जो है ना, ये बेसिकली ये 1-0 वाला इनपुट है, ये 1-0 वाला। अब देखिए ये इनपुट आया कहाँ से, इसको ज़रा ट्रेस करें। एक्चुअली मैं इसे डिफरेंट कलर से ट्रेस करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें ये आया कहाँ से इनपुट, ये इनपुट, ये देखिए मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ ग्रीन कलर से ताकि आपको पता चले कि ये आया कहाँ से है। ये देखें जी यहाँ से आया है। इसका क्या मतलब है?
اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ای ایکس میم رجسٹر کے اندر جو ویلیو پڑی تھی نا، اور یہ ویلیو دیکھیں، یہ ویلیو کہاں سے آئی تھی؟ یہ ویلیو ادھر سے آئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی انسٹرکشن کا، جو پریویس انسٹرکشن کا جو رزلٹ تھا نا، وہ اس ای ایکس میم پائپ لائن رجسٹر سے، یہ دیکھیں یہ راؤٹ ہوتا ہوا یہاں سے ادھر یہاں آیا. ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں وہ یہاں پہ بھی گیا. خیر وہ بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ اچھا اب آگے چلیں. اب دیکھیں اگر یہ فارورڈ اے 01 ہوگا تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے the first ALU operand is forwarded from the data memory or an earlier ALU result. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ 10 ہوگا نا، اب میں ڈفرینٹ کلر لیتا ہوں، لیٹ سے میں یہ بلو کلر لے لیتا ہوں. جب یہ فارورڈ اے جو ہے، یہ فارورڈ اے جب یہ 10 ہوگا نا، تو یہ والا ان پٹ جو ہے نا، اس نے آگے جانا ہے. یہ دیکھیں اس نے آگے جانا ہے. اب یہ دیکھیں اس کو ذرا ٹریس کریں، یہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ آتے چلے جائیں پیچھے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے آ رہا ہے، یعنی یہ رائٹ بیک سٹیج سے فارورڈ ہو کے ادھر آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیٹا میموری یہ ادھر سے آیا ہے، یہاں سے، یا یہاں سے یہ ادھر گیا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ ویلیو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہو کے ادھر سے ہو کے یوں اور پھر یوں آگے گئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کو تھوڑا اریز کر کے نا نکالتا ہوں. ذرا گن زیادہ مچ گیا اس لیے آپ کو سوری، یہ اس کو میں اریز کرتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے گرین لائن بیسیکلی یہ اس کو سارے کو اریز کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو دکھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوری یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا یہ جو رزلٹ ہے نا، یہ جو ان پٹ ادھر جا رہا ہے، یہ جو ادھر ان پٹ جا رہا ہے، یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ آیا تھا یا ادھر سے آیا تھا، ادھر سے. ٹھیک ہے نا، یعنی ڈیٹا میموری کی ویلیو تھی جو کہ آگے آئی تھی. یا ایک اور پاسبلٹی ہے کہ یہ والی ویلیو آگے گئی، یہ والی ویلیو. اچھا یہ ویلیو کہاں سے آئی ہے؟ یہ دیکھیں یہ پیچھے نا یہاں سے آئی ہے، اور یہ ویلیو کہاں سے آئی ہے؟ یہ دیکھیں یہ پریویس ALU رزلٹ تھا. تو یہ جو ویلیو یہاں سے ٹریول کر کے ادھر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پریویس انسٹرکشن جو تھی نا وہ آر ٹائپ انسٹرکشن تھی. اس لیے ALU کا رزلٹ پائپ لائن رجسٹر میں سے ہو کے ادھر آیا، اگلے پائپ لائن رجسٹر میں گیا، یہاں سے نکل کے وہ اس مکس کے ان پٹ پہ گیا، اور اس مکس سے ہو کے یہاں سے گھوم کے وہ یہ ادھر آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور آف کورس یہ ادھر بھی آ سکتا ہے. اب آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہے. اگر آپ کو ابھی اس میں کچھ کنفیوژن ہو، آپ اس کو ایک دو دوبارہ پڑھیں، اور اگر پھر بھی کنفیوژن باقی نا مجھے بتائیں، میں اس کو پوری اس فگر کو نا اریز کر کے تو نئے سرے سے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں یہ فگر کو کلیئر کر دیتا ہوں، اور میں ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں آپ کو یہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا، وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ ہم نے یہ جو فارورڈ اے اور فارورڈ بی جو تھے، ان کی ویلیوز جو ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے کہ فارورڈ اے اگر 00 ہوگا تو کیا ہوگا، 10 ہوگا تو کیا ہوگا، 01 ہوگا تو کیا ہوگا. اور اسی طرح یہ تین فارورڈ بی کے ہیں. فارورڈ بی کا جو مکس ہے نا وہ یہ ALU کے سیکنڈ ان پٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ ALU یار
یہ فارورڈ بی کا مکس ہے، یہ فارورڈ اے کا مکس ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چیز کلیئر ہو گئی نا ہمیں کہ یہ دو جو ہے نا یہ ہمارے وہ ڈیٹا ہیزرڈس ہیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ بھی انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ، یہ بھی انکمپلیٹ ہے، اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کرنا. بس اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے وہ پائپ لائن سٹالز وغیرہ جو ہے نا ان کو دیکھنا ہے. اچھا جی، اب یہ مسئلہ آ گیا. اب یہ فگر تو آپ کو کلیئر ہو گئی نا. یہ جو پوری فگر ہے یہ کس طرح ہم نے یہ فارورڈنگ یونٹ کیا ہے اور فارورڈ اے کیا ہے، فارورڈ بی کیا ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اب ہم آگے آتے ہیں اور یہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میموری ہیزرڈ جو ہے پوری طرح ابھی یہ مسئلہ حل ہوا نہیں ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم ایک نیا پیج کھولتے ہیں. یہ لیں گے، یہ ہم نے ایک نیا پیج لیا، نیو پیج، بلیک لیتے ہیں، سائز اس کا میں 4 ہی سیٹ کر دیتے ہیں. لیں یہ اس کو انسرٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اچھا جی. اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم ہے کیا، اس پرابلم کی نیچر کیا ہے. وہ پرابلم بڑی سمپل ہے. میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی نا مپس کی اسمبلی کی لائنس لکھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا، وہاں سے ہمیں کلیئر ہوگا کہ یار یہ مسئلہ ہے کیا اصل میں. یہ دیکھیں، لیٹ سپوز کہ میرے پاس نا کچھ تھوڑی سی اسمبلی کی انسٹرکشنز ہیں. جو انسٹرکشن جو اے ہے نا، میں اس کا نام اے رکھ دیتا ہوں. وہ ہے ایڈ $1 1 اور 2، ٹھیک ہے. ایک انسٹرکشن بی جو ہے نا وہ ہے ایڈ یہ، انسٹرکشن سی ہے ایڈ 4، انسٹرکشن ڈی ہے ایڈ 4، اور ایک اور انسٹرکشن لکھ لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں کیا لکھنے لگا ہوں. آف کورس یہ لکھنے لگا ہوں. اچھا جی، یہ ہماری انسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم نا ان کو پائپ لائن میں سے گزارتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ ہے کیا. ہم نے کیوں کہا تھا کہ وہ انکمپلیٹ ہے، وہ جو پیچھے ہم نے یہ ہم نے انکمپلیٹ کیوں کہا تھا اس کو. اب یہ دیکھیں، یہ پائپ لائن جو ہے نا، یہ اس کو میں یہاں پہ ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں. اچھا، اب یہ پائپ لائن میں ہماری سٹیجز کیا ہوتی ہیں؟ ہماری سٹیجز ہوتی ہیں انسٹرکشن فیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، انسٹرکشن فیچ کے بعد پھر ہمارے پاس آتی ہے انسٹرکشن ڈی کوڈ آتی ہے. پھر ہمارے پاس ایگزیکیوشن کی سٹیج آتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس میم سٹیج آتی ہے، میم، ٹھیک ہے. میم کے بعد رائٹ بیک آتی ہے. یہ 5 سٹیجز ہماری ہو گئی پوری. اچھا، اب یہاں پہ نا دیکھیں کہ جب انسٹرکشن اے فیچ میں ہوگی نا، یہ انسٹرکشن اے فیچ میں آ گئی. اب انسٹرکشن اے فیچ میں آئی، اس کے بعد اگلے کلاک سائیکل میں کیا ہوا کہ انسٹرکشن اے جو ہے نا وہ چلی گئی ڈی کوڈ میں، اور انسٹرکشن بی جو ہے نا وہ فیچ میں آ گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز ہم اپنی طرف سے ویسے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو رجسٹر 1 ہے نا، رجسٹر 1 اس کے اندر 1 پڑا ہوا ہے، جو رجسٹر 2 ہے اس کے اندر 2 پڑا ہوا ہے، اور جو بھی رجسٹر کا نمبر ہے نا اس کے اندر وہی ویلیو پڑی ہوئی ہے. رجسٹر 4 کے اندر 4 ہے، رجسٹر 5 کے اندر 5 ہے،
5 رجسٹر 6 ہیں, رجسٹر 6 کے اندر 6 ہے. یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو تاکہ ذرا تاکہ ذرا یہ کلیئر ہو جائے کہ کانکریٹ ہمارے پاس ذرا کوئی ویلیو ہو تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ کیا ایشو کیا آ رہا ہے. اوکے, اب اس سے اگلے کلاک سائیکل میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی انسٹرکشن یہ ہے نا, یہ ایگزیکیوشن سٹیج میں چلی جائے گی, اور بی جو ہے نا وہ ڈی کوڈ میں آ جائے گی, اور سی جو ہے نا وہ فیچ کے لیے ہو جائے گی ریڈی. اچھا, اب دیکھیں کہ جب یہ ایگزیکیوشن سٹیج میں آئے گی انسٹرکشن اے, تو اے ایل یو کا پہلا ان پٹ کیا ہوگا؟ اے ایل یو کا پہلا ان پٹ کیا ہوگا؟ رجسٹر 1 ہوگا نا, کیونکہ دیکھیں یہ اے ایل یو کے فرسٹ ان پٹ پہ جائے گا, یہ اے ایل یو کا دوسرا ان پٹ ہوگا. اس کو ہم آر ایس کہتے ہیں, اس کو ہم آر ٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آر ایس میں 1 ہوگا اور آر ٹی میں کیا ہوگا؟ 2 ہوگا. تو 1 + 2 جمع ہو کے 3 ویلیو آئے گی. تو رجسٹر 1 کے اندر ویلیو 3 لکھی جانی ہے. رجسٹر 1 میں ویلیو 3 لکھی جانی ہے, ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں. اچھا, اب اگلے کلاک سائیکل میں کیا ہوگا کہ انسٹرکشن اے جو ہے نا وہ میم سٹیج میں چلی جائے گی, اور انسٹرکشن بی جو ہے نا وہ ای ایکس میں آ جائے گی, اور انسٹرکشن سی جو ہے وہ ڈی کوڈ میں آئے گی, اور انسٹرکشن ڈی جو ہے وہ فیچ میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی دیکھیں, ابھی چوتھے کلاک سائیکل میں بھی رجسٹر جو انسٹرکشن اے ہے نا یہ میم سٹیج کے اندر ہے, یہ ابھی رائٹ بیک سٹیج میں نہیں آئی اور اس نے لکھا کچھ نہیں ہے ابھی. لیکن اب ایک انٹرسٹنگ کام ہوا ہے کہ جو آپ کی انسٹرکشن بی ہے نا, یہ والی انسٹرکشن بی, یہ دیکھیں آپ, یہ ایگزیکیوشن سٹیج میں آ گئی ہے, ایگزیکیوشن سٹیج میں. اچھا, اس انسٹرکشن بی نے کرنا کیا ہے کہ اس نے انسٹرکشن بی نے 1 کی ویلیو میں رجسٹر 3 کی ویلیو ایڈ کرنی ہے. اب رجسٹر 3 میں اس وقت کیا پڑا ہوا ہے؟ رجسٹر 3 میں تو 3 پڑا ہوا ہے, وہ تو مسئلہ کوئی نہیں. رجسٹر 1 میں اس وقت کیا پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں, ابھی پہلی انسٹرکشن اے جو ہے نا اس نے اپنا رائٹ بیک کچھ نہیں کیا. اب جو رائٹ بیک سٹیج میں جائے گی تو کچھ رائٹ بیک کرے گی نا, ابھی تو اس نے کچھ رائٹ بیک نہیں کیا. تو اگر ہم ویسے دیکھیں تو انسٹرکشن بی نے رجسٹر 1 کی ویلیو کو جب ریڈ کرنا ہے نا تو اس کو ملنا 1 ہی ہے, لیکن اصل میں 1 ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ انسٹرکشن اے کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے رجسٹر 1 کے اندر 3 لکھنے کی تیاری کر لی ہوئی ہے. لہٰذا آپ فارورڈنگ کریں گے میم سٹیج سے ایگزیکیوشن سٹیج پہ فارورڈنگ کریں گے. اب اس کو نا میں نے اپنی طرف سے انوینٹ کیا ہے یہ اسکیم, لگ رہا ہے آپ کو اچھی لگے, کہ یہاں سے ایک ویلیو فارورڈ ہو کے نا, تو یہ جو آر ایس ان پٹ ہے نا ادھر جانی ہے, یہ میم سے ای ایکس کی طرف فارورڈنگ ہوئی ہے. اچھا جی, یہ ہو گئی فارورڈنگ. اچھا, اب جب انسٹرکشن بی ایگزیکیوٹ ہوگی یہاں پہ, تو اب فارورڈنگ تو ہو گئی نا. اب یہاں سے 3 آپ نے ان پٹ پہ دے دیا, یہاں پہ آپ نے 3 پہنچا دیا, یہ رجسٹر 1 میں 3 جو ڈلنا ہے, ابھی ڈلا نہیں ہے, ڈلنا ہے, وہ آپ نے پہنچا دیا. اس میں رجسٹر 3 کو ویلیو کو آپ نے ریڈ کر کے ایڈ کیا. رجسٹر 3 میں 3 ہے, 3 + 3 6 ہو گیا. تو جب انسٹرکشن بی ایگزیکیوٹ ہوگی نا, انسٹرکشن بی جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو جو اے ایل یو کا آنسر ہوگا وہ 3 + 3 6 ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھ لیں, یہاں جب انسٹرکشن اے ایگزیکیوٹ ہوئی تھی نا تو اے ایل یو کا آنسر تھا 1 + 2 = 3. اب یہاں جب انسٹرکشن بی ایگزیکیوٹ ہوئی ہے نا تو اب اے ایل یو کا آنسر ہوگا 3 + 3 = 6. ذہن میں رکھ لیں بس. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, اب ہمیں پتہ چلنے لگا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اگلی سٹیج میں اگلے کلاک سائیکل میں یہ اے جو ہے نا یہ تو ادھر آ گئی,
رائٹ بیک سٹیج میں، بی ادھر آ گئی. اب سی نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے اور ڈی نے آ جانا ہے ڈی کوڈ میں، اور ای جو ہے نا اس نے آ جانا ہے فیچ میں. ٹھیک ہے، میک سینس؟ اوبویسلی. اچھا اب دیکھیں کہ اب کیا ہوگا. اب ای جو انسٹرکشن سی ہے نا، یہ انسٹرکشن سی ہے، یہ ایڈ کی، اس نے پھر سے رجسٹر 1 کو ریڈ کرنا ہے اور اس کی ویلیو میں 4 ایڈ کرنا ہے. اب دیکھیں، اب مسئلہ آپ کو کلیئر ہوگا. یہاں انسٹرکشن اے نے بھی رجسٹر 1 میں کچھ لکھنا ہے، انسٹرکشن بی نے بھی رجسٹر 1 میں کچھ لکھنا ہے. انسٹرکشن اے نے رجسٹر 1 میں کیا لکھنا ہے؟ 3. اور انسٹرکشن بی نے رجسٹر 1 میں کیا لکھنا ہے؟ 6 لکھنا ہے. اب یہاں پہ جب آپ نے سی کی ویلیو، انسٹرکشن سی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو اس 1 کے اندر آپ کو کیا ملنا چاہیے؟ 3 ملنا چاہیے یا 6 ملنا چاہیے؟ یس، آپ کو 6 چاہیے. آپ کو یہ 3 نہیں آپ کو چاہیے، آپ کو یہ 6 چاہیے. یہ آپ کو چاہیے، یہ آپ کو نہیں چاہیے. تو اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ رائٹ بیک سٹیج سے ای ایکس سٹیج کے اوپر فارورڈنگ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ رجسٹر اے نے، یہ انسٹرکشن اے نے بھی رجسٹر 1 کو رائٹ کرنا ہے اور انسٹرکشن بی نے بھی ایونچولی رجسٹر 1 کو ہی رائٹ کرنا ہے. تو بی کی ویلیو زیادہ ریسنٹ ہے اور زیادہ کریکٹ ہے، بلکہ زیادہ ریسنٹ کہنا بہتر ہے. بی میں لیٹسٹ ویلیو رجسٹر 1 کی پڑی ہوئی ہے، تو ہم پرانی ویلیو رائٹ بیک سے، اب میں یہاں پہ آپ کو پھر دکھاتا ہوں. یہ جو فارورڈنگ ہے نا، یہ فارورڈنگ ہمیں نہیں پسند. ہم یہ والی فارورڈنگ چاہتے ہیں، یہ والی. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ رجسٹر بی میں جو کہ لیٹسٹ ویلیو پڑی ہوئی ہے، انسٹرکشن بی نے جو لیٹسٹ ویلیو کیلکولیٹ کی ہے، جس نے ایونچولی رجسٹر 1 میں جانا ہے، وہ ہم فارورڈ کر کے تو انسٹرکشن سی کے یہ آر ایس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ والی ہم نہیں لے کے جانا چاہتے، یہ ہم نہیں لے کے جانا چاہتے. تو بیسک ایشو کیا ہے کہ جب دو رائٹ بیک سٹیج کی انسٹرکشن اور میم سٹیج کی انسٹرکشن دونوں ایک ہی رجسٹر کو رائٹ کرنا چاہتی ہوں، تو پھر جو میم سٹیج کے اندر جو رجسٹر کی ویلیو ہوگی نا، وہ لیٹسٹ ویلیو ہوگی اور وہ ہم نے فارورڈ کرنی ہے، اور رائٹ بیک سٹیج کی ویلیو کو فارورڈ نہیں کرنا. دیکھیں یہ بھی وانٹس ٹو رائٹ رجسٹر 1، اور یہ بھی wants to write register 1. اب یہ جو ہے ویلیو، یہ لکھی تو جائے گی، اس میں رجسٹر 1 میں جائے گی، اس کے بعد وہ اپ ڈیٹ بھی ہو جائے گی انسٹرکشن بی جب اپنا رائٹ کرے گی. لیکن جب انسٹرکشن سی کو وہ ویلیو چاہیے جو کہ انسٹرکشن بی نے رائٹ کرنی ہے، انسٹرکشن اے نے جو رائٹ کرنی ہے نا ویلیو، وہ نہیں چاہیے اس کو. انسٹرکشن بی نے جو ویلیو رائٹ کرنی ہے وہ اس کو چاہیے، لہٰذا وہ فارورڈ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے نا یار، اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں نا وہ کتاب میں ایک چھوٹا سا ٹائپو ہے. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے کل رات میں بہت کھپا ہوں اس کے اوپر. میں نے بڑے عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں، اینڈ میں تانگ آ کے نا میں نے ڈیوڈ پیٹرسن کو، جو آتھر ہے نا، اس کو ایک ای میل بھیج دی. تو پتہ نہیں میری وہ ای میل کوئی اس کو پسند آئی کہ نہیں آئی، ابھی تک سے جواب نہیں آیا. لیکن وہ بہرحال وہ ایک ٹائپو ہے، اور وہ میں نے جو پبلشر کا جو ویب سائٹ ہے نا، اس کے اوپر میں نے اس کا جو اریٹا کا ڈاکیومنٹ ہے نا، جس میں سارے وہ غلطیاں وہ جو لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بتائی ہوتی ہیں، وہ اس میں میں نے چیک کیا، اس کے اندر یہ لکھا نہیں ہوا تھا. تو اب میں کوئی اور طریقہ سوچ رہا ہوں پتہ کرنے کا، کہ کیونکہ میرے خیال میں تو جو کتاب کے اندر دیا ہوا ہے، اور ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، وہ ٹائپو ہے. یعنی وہ
تھوڑی سی یعنی ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے وہ انسٹرکشن کچھ سے کچھ بن گئی ہے. تو بہرحال ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اب طے کیا ہوا ہے؟ طے یہ ہوا ہے کہ آپ نے جب وین ایور میں یہاں پہ لکھنا تو اس کو لکھ ہی دیتے ہیں, بلو کلر میں لکھ دیتے ہیں. وین ایور انسٹرکشن in WB and instruction in MEM want to write same register, we forward the value from MEM stage and not from WB stage. یہ بس ہم نے لکھ دیا ہے. یہ اصل جو لب لباب ہے نا ساری بحث کا وہ یہ ہے کہ جب دو انسٹرکشنز ہیں, ایک رائٹ بیک میں ہے ایک میم میں ہے, دونوں ایک ہی رجسٹر کو لکھنا چاہ رہی ہیں, تو اور جو پیچھے جو ایگزیکیوشن سٹیج کی انسٹرکشن ہے وہ اسی رجسٹر سے ویلیو ریڈ کرنا چاہ رہی ہے. یعنی یہ دیکھیں یہ سی جو ہے یہ ایگزیکیوشن سٹیج میں ہے, یہ رجسٹر 1 کی ویلیو ریڈ کرنا چاہ رہی ہے. یہ اوپر جا کے دیکھیں, یہ دیکھیں یہ رجسٹر 1 کی ویلیو ریڈ کرنا چاہ رہی ہے. بی اور انسٹرکشن بی اور انسٹرکشن ایسے لکھنا چاہ رہی ہیں. انسٹرکشن بی میم میں ہے, انسٹرکشن اے رائٹ بیک میں ہے. تو ہم نے میم سٹیج سے ہم نے فارورڈنگ کرنی ہے, رائٹ بیک سٹیج سے فارورڈنگ نہیں کرنی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کی انسٹرکشن کیا بنے گی. یعنی آپ نے کیا چیک کرنا ہے, آپ نے چیک کرنا ہے کہ پہلی چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ یہ اب میں یہ میم ہیزرڈ کو نا اس کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. اس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اس نے اسی طرح چلنا ہے. یہاں پہ نا کچھ مزید چیزیں ایڈ ہونی ہیں. یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں نا ان کے اندر کچھ ایڈ ہونا ہے. اب کرنا کیا ہے, آپ نے یہاں پہ نا یہ جو میم ہیزرڈ ہے نا اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں فارورڈ اے فارورڈ بی. آپ کو یاد ہے نا کہ جب فارورڈ اے اور فارورڈ بی جب 0-1 ہوتے ہیں تو رائٹ بیک سٹیج سے رزلٹ جو ہے وہ فارورڈ ہوتا ہے, اور جب یہ فارورڈ اے اور فارورڈ بی 1-0 ہوتے ہیں تو میم سٹیج سے رزلٹ فارورڈ ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو پیچھے یہاں پہ دکھایا بھی تھا, یہاں پہ یہ میں نے آپ کو نا یہ دکھایا تھا ٹریس کر کے. اچھا اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ جب آپ رائٹ بیک سٹیج سے فارورڈنگ کریں نا, یعنی 2A اور 2B اور 2B والی کنڈیشن جو ہے نا اس میں آپ ایک کلوز ایڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر 1 کہ جو میم سٹیج میں انسٹرکشن ہے, میم سٹیج والی جو انسٹرکشن ہے کیا وہ ادھر ریج رائٹ سگنل اسرٹڈ تھا کہ نہیں میم سٹیج میں. یعنی اگر ہم ادھر دیکھیں تو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سٹیج ہے کیا اس میم سٹیج میں انسٹرکشن بی ہے کیا اس نے ریج رائٹ کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں, اسرٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں. اگر کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کچھ لکھنا چاہ رہی ہے رجسٹر کے اندر. ٹھیک ہے جی, پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسرا ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیسٹینیشن رجسٹر یعنی جسے ہم RD بھی کہتے ہیں از ناٹ 0, یعنی 0 رجسٹر تو نہیں ہے, کیونکہ اگر 0 رجسٹر ڈیسٹینیشن رجسٹر ہے پھر ہم نے کوئی فارورڈنگ نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ کا جو ڈیسٹینیشن رجسٹر جو رجسٹر 0 ہے وہ اس کے اندر 0 کے علاوہ کچھ اسٹور نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہم نے ایک اور چیک کرنی ہے. ہم نے یہ چیک ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ میم سٹیج کا جو
آر ڈی ہے, سوری میم اسٹیج کا جو ڈیسٹینیشن رجسٹر ہے, آف کورس ڈیسٹینیشن رجسٹر, ہم نے چیک کرنا ہے کہ میم اسٹیج کا جو رجسٹر آر ڈی ہے, رجسٹر آر ڈی, it is not equal to, اگر یہ برابر ہے, بلکہ ناٹ اکول ٹو نہیں کہنا چاہیے تھا, اکول ٹو کہنا چاہیے تھا. اگر وہ برابر ہے اس کے ای ایکس اسٹیج کے رجسٹر آر ڈی کے ساتھ, رجسٹر آر ڈی کے اگر وہ اس کے برابر ہے, تو پھر آپ نے یہاں سے میم اسٹیج سے فارورڈنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو اب میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پوری اسٹیٹمنٹ بنتی کیا ہے, کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو ای ایکس میم, جو اچھا میم اسٹیج کا جو یہ سگنل ہوگا, یہ آپ کو کس جگہ پہ ملے گا؟ یہ آپ کو ای ایکس سلیش میم پائپ لائن رجسٹر میں ملے گا. ای ایکس سلیش میم ریج رائٹ, کیا یہ ایکٹیو ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اینڈ جو ای ایکس میم کا, ای ایکس سلیش میم کا جو رجسٹر آر ڈی ہے وہ زیرو تو نہیں ہے, ناٹ ایکول ٹو زیرو, وہ زیرو بھی نہیں ہے. دوسرا پہلا یہ دوسرا پارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے مزید یہ چیک کرنا ہے کہ جو ای ایکس میم کا جو ڈیسٹینیشن رجسٹر ہے, رجسٹر آر ڈی, کیا یہ برابر ہے آئی ایف سلیش ای ایکس کے رجسٹر آر ایس کے. اگر یہ تین کنڈیشنز کا اینڈ ٹرو ہے تو آپ نے میم سے فارورڈنگ نہیں کرنی, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوری چیز ہے نا, اس پوری چیز سے پہلے نا ایک نوٹ لگا دیں. یعنی اگر یہ پورا نوٹ کے ساتھ یہ ٹرو ہو جاتا ہے نا, پھر یہاں سے میم ہیزرڈ سے پھر یہ میم رائٹ بیک اسٹیج سے فارورڈنگ کرنی ہے, ورنہ نہیں کرنی. اب یہ دیکھیں, یہ پوری چیز جو ہے نا, یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ آ گئی. یہ دیکھیں, یہ وہی ہے. یہ ایک چیز میں نے, یہ دیکھیں, وہ جو پورے کے ساتھ نوٹ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا تھا, میں نے لکھا تھا ای ایکس میم ریج رائٹ. یہ دیکھیں ای ایکس میم ریج رائٹ اسرٹڈ ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ اینڈ آ گیا, یہ والا اینڈ آ گیا. پھر ای ایکس میم رجسٹر آر ڈی از ناٹ اکول ٹو زیرو. یہ دیکھیں ای ایکس میم رجسٹر آر ڈی از ناٹ اکول ٹو زیرو, یہ بھی چیک ہو گیا. پھر ای ایکس میم رجسٹر آر ڈی از اکول ٹو آئی ایف ای ایکس رجسٹر آر ایس. ای ایکس میم رجسٹر آر ڈی از اکول ٹو آئی ڈی ای ایکس رجسٹر آر ایس. یہ یہاں پہ ایشو ہے جو کہ میں پروفیسر پیٹرسن سے کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ کی بک کے اندر اتنا ناٹ ایکول ٹو کا سائن ایسے ڈلا ہوا ہے, یہ اس میرے خیال میں ٹائپ ہوا ہے, اس کو خالی یہ ہونا چاہیے تھا ایکول ٹو. تو لیکن میں اگر پروفیسر پیٹرسن نے جواب دیا یا کسی اور طریقے سے مجھے پتہ چلا تو میں آپ کو بتا دوں گا. بٹ آئی ایم کنونسڈ, کیونکہ یہ جس طرح یہ کنڈیشن یہ لکھی ہوئی ہے نا, اس طرح فارورڈ 01 بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور فارورڈ اے 01 بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور فارورڈ اے 10 بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو وچ از رانگ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ کو کلیئر ہوا نا کہ
یہ جو بلو کلر، اچھا یہ پھر دوسرا کیس ہے کہ اگر اس میں فرق صرف اتنا ہے، یہ کنڈیشن 2A ہے، ماڈیفائڈ 2A ہے، یہ ماڈیفائڈ 2B ہے، ٹھیک ہے. اس میں صرف ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ یہ IDEX رجسٹر RT کے، یعنی جو دوسرا ان پٹ جو ہے ALU کا، کیا اس کو جو ہم نے ویلیو بھیجنی ہے وہ RT ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ RT ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے. یعنی چیز وہی ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا EXMEM کا ریج رائٹ اسرٹڈ ہے، ٹھیک ہے اسرٹڈ ہے. پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ EXMEM کا رجسٹر جو ڈیسٹینیشن رجسٹر ہے وہ 0 تو نہیں ہے، وہ بھی چیک ہو گیا. پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ EXMEM کا جو ڈیسٹینیشن رجسٹر ہے کیا وہ IDEX اسٹیج کا جو RT ہے، رجسٹر RT اس کے برابر ہے. اگر ہے تو ہم نے فارورڈنگ نہیں کرنی. تو میرے حساب سے یہ 2 = 2 ہونے چاہیے تھے. اگر وہ برابر ہے تو پھر آپ نے فارورڈنگ نہیں کرنی. یعنی اگر یہ بھی ٹرو ہے، یہ بھی ٹرو ہے اور یہ بھی ٹرو ہے، یہ تینوں کلاس ٹرو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں کا اینڈ بھی ٹرو ہوگا، اور ناٹ جو ہوگا وہ کیا کرے گا، اس کو فالس کر دے گا. تو یہ پوری یہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگی. لہذا فارورڈ B جو ہے وہ 0 1 نہیں ہوگا، بلکہ فارورڈ B جو ہے وہ 1 0 ہی رہے گا. تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. تو آپ کی بک میں پیج 311 کے اوپر یہ پرابلم ہے. تو اب یہ میں آپ کو ذرا دکھا دوں کہ یہ اپنا بنتا کیا ہے سلسلہ اس کا. یہ میں آگے فگر ایڈ کرتا ہوں. انسرٹ PDF. یہ لیں جی، یہ اب آپ کا نا پورا وہ بن گیا ہے. یہ پورا آپ کا جو وہ جو پائپ لائن ڈیٹا پاتھ ود ڈیٹا ہیزرڈ ڈیٹیکشن ریزولوشن، یہ فارورڈنگ یونٹ کے ساتھ. اب فارورڈنگ یونٹ آپ نے بنا لیا ہے. اس فارورڈنگ یونٹ کا لاجک جو ہے وہ سارا یہ فارورڈ A کو کنٹرول کرے گا، فارورڈ B کو کنٹرول کرے گا. اب ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا، وہ جو ایک یہاں پہ ہوتا تھا نا سائن ایکسٹینڈر ہوتا تھا، اس کا آؤٹ پٹ نکل کے وہ ادھر جاتا تھا. تو وہ میں کام کرتا ہوں، میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. وہ بھی میرے پاس میرا خیال فگر ہوگی. آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ یہاں پہ آپ کو وہ امیڈیٹ ویلیو آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ. تو وہ امیڈیٹ ویلیو جو ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. پیج ایکشن، انسرٹ PDF، اور یہ دیکھیں یہاں پہ وہ آپ کا، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وہ آپ کا وہ امیڈیٹ ویلیو والا جو چکر ہے نا، دیکھیں ALU سورس والا مکس، یہ اس کا وہ آ گیا ہے اپنا، اس کا ملٹی پلیکسر بھی آ گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا پورا کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے اندر صرف جو لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ ہے نا، لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ وہ باقی رہ گیا ہے. تو اب جو لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ ہے نا، وہ میں ابھی یہ ذرا تھوڑا ساری کے لیے پانی وانی پی لوں، تو پھر اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں. تو میں یہ پاز کر رہا ہوں بیسیکلی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو لیٹس